बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टारगेट जो है 500 मिलियन का अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से बहुत जल्द हम उसे अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, साजिशें जो है ना वो रात को होती हैं और जब आपने कौम की खिदमत करनी हो तो वो दिन की रोशनी में आप ऐसे कवानीन बनाते हैं। अभी तक मुसवदा क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है और ये तमाम लोग मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला करना चाहते थे जिसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लिमान को और पाकिस्तान के लोगों को आपने बिल्कुल भेड़ बकरियां समझकर इस्तेमाल किया। लोगों को कमरों में बंद किया गया कि हुक्म होगा बाहर आना और उससे पहले तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं है। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और फिर इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है और फिर फजलुर रहमान अब खुद चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आए, क्या वाइब्स आ रही हैं इस्लामाबाद से। नवाज शरीफ के 4 एम्पायर्स और ये 4 एम्पायर्स किस तरह से इमरान खान के खिलाफ निकले और फिर इमरान खान के हक में जब अवाम निकली तो क्या पैगाम मिला इन 4 एम्पायर्स को। खान साहब ने जेल से पैगाम दिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी वो हार गए। आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तौसीह देने के लिए इस वक्त कर रहे हैं और इसमें जो पहली बात यानी जो पहली तौसीह दी जा रही है, खान साहब के बकौल वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा है, यानी उन्हें भी इनाम दिया जाए उनकी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब भी किसी फैसले के ऊपर आपने स्टे लेना हो या फिर उस फैसले को देर से सुनवाना हो तो खिदमात ली जाती हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब की। हालांकि इनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने नवाज शरीफ के केस के अंदर साकिब निसार और जो ऑडियो सामने ही, हालांकि इन्हें दूसरी लाइन लेनी चाहिए थी लेकिन इसके बरखिलाफ इल्ज़ाम लगा और उसके बावजूद ये पाकिस्तान की हुकूमत को फैसिलिटेट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यानी ये दूसरा एम्पायर। फिर तीसरा एम्पायर है जी जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहा है और तगड़े किस्म के बयान जारी करता है, ज़राए से सामने आकर लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। रोज़ाना एक इकट्ठ उसका एहतमाम किया जाता है जहां पर आईनी कानूनी माहिरीन को बिठाकर तौजीहात तैयार की जाती हैं। खान साहब ने इसका भी नाम लिया कि किस तरह से इसे फ्रॉड इलेक्शन करवाकर तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज़, आईनी तरमीम वाला मामला अब रिवर्स हो गया, खान साहब ये कहते हैं, क्योंकि कोशिश तो इनकी भरपूर थी कि इतवार की रात से पहले पहले पीर का सुबह का जो सूरज है वो तुलू होने से पहले पहले तरामीम आइन की करवा ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौथा नुक्ता जो खान साहब ने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको क्या मौलाना साहब के ऊपर मुकम्मल इत्मीनान है। वहाँ पर ना ऐसे शरारती सहाफ़ी आपको रोज़ाना मिलेंगे जिन्हें बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया जाता है। अब उनका ये ख्याल था कि शायद खान साहब को वो ट्रैप कर लेंगे। खान साहब ने इसका जवाब दिया जी कि जनाब कुछ कह नहीं सकता। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना के बारे में आप क्लियर नहीं है। उन्हें तो लाइन मिल गई कि हम अब बाहर जाकर इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोपेगेंडा करेंगे कि इमरान खान ने मौलाना के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दिया और अदम एतमाद कर दिया और हेडलाइंस होंगी। लेकिन इसके बरक्स खान साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं, जवाब देते हैं कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उन्हें डर लगा हुआ है कि काजी फैज़ ईसा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ इन सहाफ़ियों का कसूर नहीं है बल्कि इनको ब्रीफिंग इसी तरह की दी जाती है। अब ये सहाफ़ी कौन है, इनका क्या नाम है, आज ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही थी। आप इमरान खान से गुफ्तगू करके कल को जब आपके सीने पे जो दूसरे तमगे लगा दिए जाते हैं ना, किसी को पीटीवी में नौकरी, किसी को तमगा हुस्न कारकर्दगी देकर कहीं एडजस्ट कर लिया गया, जब कल आप अपनी तारीख लिखेंगे यानी सहाफ़ती तारीख लिखी जाती तो आप माजी के औराक पे से इन वाक़यात को कोट कर सकते थे। लेकिन अफसोस इन तमाम सहाफ़ियों ने जो इमरान खान से इस किस्म के सवालात करते हैं उन्होंने अपना ये मौका गंवा दिया। और मैं अब से कुछ ही देर पहले सलीम साफ़ी को सुन रहा था तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये वही हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें डीजल कहकर पुकारती थी। यानी इमरान खान का मसला शख्सियात से नहीं है बल्कि उनके किरदार से है। और अगर आज मौलाना अपने तहरीक इंसाफ के रास्ते पर चल रहे हैं तो इसके ऊपर सियासत कौन कर रहा है, पाकिस्तान में ये तमाम लोग। व्यूअर्स, आज एक और काम भी हुआ कि इधर से मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिले
تو دوسری طرف سے حکومت کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے. وہاں پر کیا ہوا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن خان صاحب کی گفتگو جو اس 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے کی کہ 9 مئی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی, آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جا سکے. مجھ پر 140 کیس 9 مئی سے پہلے بنائے جا چکے تھے, مجھ پر 2 قاتلانہ حملے بھی ہو چکے تھے, پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی اس لیے 9 مئی کیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ 1 سال سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونے دے رہا. انہوں نے ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو 9 مئی کی تحقیقات کرائے گا, 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے. لاہور سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ وارنٹ دکھائیں, لیکن میرے وارنٹ گرفتاری نہیں دکھائے گئے. مجھے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتعال دلانا تھا. ہر جگہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری کر لی گئی تاکہ ثبوت مٹائے جا سکیں. کرش کرنے کے بعد 8 فروری کا الیکشن کروایا گیا. 8 فروری کو جو انقلاب آیا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف بغیر لڑے جیت گئی. عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جیتنا تو آپ کا, جو پاکستان کی عوام جس طرح سے نکلی, آپ کے تقدیر کے نے جو فیصلہ کیا وہ لکھ دیا گیا کہ آپ ہی جیتیں گے کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی تھی. پھر جو ایک اور نقطہ خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف نے فتح کی تقریر تیار کی. یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی ہیں. نواز شریف کو 74,000 ووٹ دلوائے گئے. 8 ماہ گزر گئے, الیکشن ٹریبونل کیوں کام نہیں کر رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر پاکستان کی پوری حکومت کی اس وقت سیاست جو ہے وہ آپ کو داؤ پہ لگی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو یاد ہے نا کہ کچھ لوگوں نے کہا, ذرائع سے خبریں باہر آئی کہ اگر ہم یہ ترامیم نہیں کریں گے تو ہماری حکومت گر جائے گی. اور یہ وہ خطرہ ہے کہ اگر الیکشن ٹریبونلز آزاد کام کریں گے تو وہ الیکشن ٹریبونلز فیصلے دیں گے فارم 45 کے, اور 47 کی حکومت کو پھر گھر جانا پڑے گا. اور جس طرح خزاں کے موسم میں پت جھڑ ہوتی ہے, اگر اصلی منصف آ گئے اور ان منصفوں نے کام شروع کر دیا تو پھر فارم 47 کی حکومت کی جو سیٹیں ہیں وہ خزاں کے پتوں کی طرح گریں گی. ویورز, آج الیکشن کمیشن ملی بھگت کے ساتھ یہ جو ایک نیا طریقہ انہوں نے اپنایا نا کہ آپ دوبارہ سے ووٹوں کی گنتی کی درخواست دیں اور جو ری کاؤنٹنگ کے اندر ہارے ہوئے کو جتوایا جائے گا. تو اب پلاننگ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جتنی نشستیں کم ہیں, مختلف جو ٹرائبنلز ہیں وہاں سے فیصلے ان لوگوں کے حق میں لائے جائیں, اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ کی درخواستوں کو انٹرٹین کرے اور ہارے ہوئوں کو جتوایا جائے. اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے حلقوں میں جہاں پہ مارجن کم تھا وہاں پہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں اور درخواستیں ہمیں دیں. خان صاحب کی ویورز جو گفتگو ہے اسے پاکستان میں لوگوں تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے پوری کی پوری گفتگو کو سینسر کر دیا گیا. آج عمران خان پاکستان میں طاقتوں کو للکار رہے ہیں, پکار رہے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لایا جا رہا ہے. قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے. قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. آپس میں یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سیاسی استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میانمار سے ہو رہا ہے اور 4,000 جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن دبئی میں کروا لی ہے. پاکستان سے باہر جو بیٹھا ہوا پاکستانی ہے نا, وہ پاکستان پیسہ نہیں بھیج رہا. اسے معلوم ہے کہ ہمارا پیسہ, اس کی جو انویسٹمنٹ اگر ہم نے پاکستان میں کی تو ہمیں اس کا ریٹرن نہیں ملے گا کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. لیکن ویورز, جب آپ اسے کمپیئر کرتے ہیں نا, جو کہ خان صاحب کی گفتگو تھی اس کے تناظر میں چائنا کے اندر جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ تھی. باہر بیٹھا ہوا جو چینی ہے وہ انویسٹ کرتا ہے چائنا میں, اور آج دیکھ لیں کہ ان کی اکانومی دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں سے ایک ہے. خان صاحب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے. پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا. اصلاحات کے ذریعے خرچ کو کم اور آمدنی کو بڑھانا ہوگا. 8 ماہ ہونے کے باوجود حکومت نے کتنی ریفارمز کی اور کتنے اخراجات کم کیے. یہ حکومت NRO کی پیداوار ہے. حکومت سے نہ خرچ کم ہوئے اور نہ ہی ملک کے اندر سرمایہ کاری آئی. بڑے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا کیونکہ وہاں پر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. صرف سپریم کورٹ سے پاکستان کی عوام کو امیدیں تھی, وہاں بھی اب یہ اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں. ماتحت عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا. جو بھی ہو جائے ہم اب لاہور کا جلسہ ہر صورت کریں گے. ویورز, یہ پیغام آج عمران خان نے جیل سے ان تمام لوگوں کو دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ہار جائے گا اور پاکستان کے اندر یہ ڈیل کر کے ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا, پاکستان کی سیاست کو خیر بات کہہ دے گا. لیکن آج ان لوگوں کی اپنی سیاست اور حکومت خطرے پہ پڑ گئی ہے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 190 بلین پاؤنڈ کے اوپر جو سماعت ہوئی ہے
اور جو آخری تفتیشی افسر پر جرا مکمل نہیں ہو سکی اور کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے اسے ملتوی کر دیا گیا، لیکن اسی کیس میں عمران خان نے احتساب عدالت کے سامنے بریت کی درخواست دائر کی تھی، جس کو احتساب عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اس کیس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن میاں اورنگزیب نے کی۔ بریت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو 26 سپتمبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ ٹرائل آگے بڑھا سکے گی لیکن حتمی فیصلہ نہیں دے گی۔ یہ بھی ایک بڑی جیت ہے خان صاحب کی۔ اور اس کے بعد سلمان صفدر نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ 2 ایسے ثبوت آ چکے ہیں جس سے القادر ٹرسٹ کیس مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس کیس میں 1 روپے کا بھی جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ سامنے نہیں آیا اور کسی قسم کی کرپشن جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی جیت ہے۔ ٹرائل جاری رہے گا لیکن حتمی فیصلہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیتا اسے نہیں سنایا جا سکتا۔ میں ویورز آپ کو آج کی سب سے بڑی خبر بھی دے دوں، کیونکہ خان صاحب کی تقریر اور جو گفتگو جیل سے باہر آئی پاکستان پر نہیں چلائی جاتی، اسی لیے اسے امانتاً اور منون آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری تھا کہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان اپنی آزادی کو ختم کر کے قوم کی آزادی کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے اور کیا وہ سوچ رہا ہے۔ آج ہی اسد کیسر کے گھر مولانا کی آمد ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک انتہائی اہم بیٹھک تھی اور اسد کیسر صاحب نے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لوگوں کو گھر پر زہرانے پر بلایا اور صحافیوں کے سوال پر انہوں نے کیا کہا کہ اسد کیسر نے میرے گھر اتنے کھانے کھائے ہیں، اب میری باری ہے۔ زہرانے کے بعد مولانا نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حکومت کی طرف سے جو مسودہ ہمارے حوالے کیا گیا تھا ہم نے اس کا بغور مطالعہ کیا۔ یہ مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور قابل عمل بھی نہیں ہے۔ مسودہ کسی کو دیا گیا اور کسی کو نہیں، یعنی چھپا کر، جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی نا کہ انقلاب ایسے نہیں آتا، ایسے سازشیں ہوتی ہیں جو آئین اور پاکستان کی عوام کے خلاف کی گئی۔ جو مسودہ دیا گیا بتایا جائے کہ وہ کیا تھا۔ ہم اگر اس مسودے کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ اسد کیسر نے پھر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں مل کر چلیں گے اور مولانا سے اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا آئینی پیکج لایا جا رہا ہو اور اسے سب سے چھپایا گیا ہو۔ اپوزیشن کو چھوڑے ان کے اپنے اراکین کو یہ ڈرافٹ مہیا نہیں کیا گیا۔ ارکان اسمبلی کو اغوا کیا گیا اور کہا گیا کہ ووٹ دیں۔ کیا ایسے قانون سازی ہوتی ہے؟ ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہو گئی۔ مولانا سے سوال کیا گیا کہ عمران خان آپ کے سوال پر خاموش رہے۔ اس کا جواب مولانا نے یوں دیا کہ میں بھی خاموش رہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک طرح کی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، لیکن دوسری طرف نعیم پنجوتا نے اس کے برعکس بات کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گفتگو کو غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو کردار ادا کیا ہم اسے سراہتے ہیں اور جب بھی آئین کے ساتھ اور جو بھی کھڑا ہوگا ہم اسے سراہیں گے۔ اور اس کے بعد جی ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ادھر سے ملاقات یہ ختم ہوئی، ادھر سے فضل الرحمان کی گھر آمد ہوئی اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبر ہائی لائٹ ہوئی ہے۔ لیکن ویورز ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی تمام جماعتیں کوشش کر رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کو ان سے بات کرنے کی۔ یہ جو ان کو اب لائم لائٹ ملی ہے نا، اس سے پہلے فضل الرحمان کو یہ لائم لائٹ نہیں ملی تھی اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ فضل الرحمان اس لائم لائٹ کو کتنی دیر اس کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ جس دن انہوں نے حکومت کا ساتھ دے دیا تو جو تنقید حکومت پر اس وقت ہو رہی ہے آنے والے کل میں اس تنقید کا سامنا فضل الرحمان کو بھی کرنا پڑے گا اور آئین پر شب خون مارنے کی جب بھی بات ہوگی تو سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فضل الرحمان کو ملے گا۔ تو اب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ویورز ایک اور بھی کام ہوا اور الیکشن کمیشن نے آخر کار اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ چل رہا ہے نا، وہیں پر یہ جمعیت علماء اسلام کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی ایک سماعت ہوئی ہے۔ آج پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیک انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ جے یو آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوئی۔ وکیل جے یو آئی نے موقف اپنایا کہ ہمارے الیکشن پر کافی وقت لگ جاتا ہے، یہاں پیپر ورک نہیں ہوتا، ہر بندے کو الیکشن لڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے، جنرل الیکشن بھی ساتھ آ گئی، اسی وجہ سے کافی ٹائم گزر گیا اور اس میں ہمیں مزید مہلت جو ہے وہ دی جائے۔ جے یو آئی وکیل جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ 60 دن کا وقت مانگا
تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ یہ کافی وقت ہے۔ اس کے بعد JUIFA کے انٹرا پارٹی الیکشن معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن اس سماعت میں چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے کچھ انتہائی اہم ریمارکس بھی دیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ دھمکی الیکشن کمیشن کی طرف سے فضل الرحمان کی جماعت کو دے دی گئی ہے۔ اب ایک طرف سپریم کورٹ ہے جی، اور ججز بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے اور رہے گی۔ ججز نے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں پھر یہی لکھا، اور پھر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو وضاحت دی اس میں بھی یہی لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ابھی بھی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی باتیں الیکشن کمیشن PTI انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں تسلیم کر رہی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اس وقت تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ ویورز، ایک آدھے دن میں یہ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ فضل الرحمان نے ایک واضح سگنل دے دیا کہ ہم حکومت کی طرف سے جتنی بھی ترمیم اور جو آئینی مسودہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ویورز، یہ آج کی نشست تھی، اگلی ویڈیو پہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد۔ اجازت دیجیے، اللہ نے